नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा किराम, आज की ये जो मजलिस है ये अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ी बाबरकत है और अल्लाह के फ़ज़ल से रहमत वाली ये जो है वो मजलिस है। इस मजलिस के अंदर अल्लाह ताला के तौफ़ीक़ से अल्लाह की बात होगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। ये मजलिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है, हर बात सच्ची है। इस कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची बात किसी और की नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस जगह पर, जिस मुकाम पर वो अल्लाह का घर मस्जिद हो, वो आपके घर का कोई कमरा हो, कोई भी जगह जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वहाँ पर फ़रिश्तों का नज़ूल अल्लाह अहकामुल हाकिमीन फरमा देते हैं। तो गोया इस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक हमारे इर्द गिर्द फ़रिश्तों की कतारें लग चुकी हैं और ये जो फ़रिश्ते हैं जब ये वापस जाएंगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक अल्लाह सब कुछ जानते हुए भी उनसे पूछेगा, ए मेरे फ़रिश्तों कहाँ से आए हो? तो वो बतलाएंगे कि हम महल्ला गुलशनाबाद की 7 नंबर गली में CPS कॉन्फ्रेंस रूम में थे
مالک سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھے گا کہ وہاں پر میرے بندے یا میری بندیاں کیا کر رہی تھیں، کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اللہ وہاں پر آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہو رہی تھی، اور جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے تھے سب تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہیں گے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے ایک آدمی تو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا، کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، یا جس طرح یہاں پر چیکنگ کے بہانے، تو وہ تو اس مجلس میں شریک نہیں تھا، وہ سننے کے لیے نہیں آیا تھا، ارادہ اس کا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا الحاکمین فرمائیں گے فرشتوں گواہ جو میں نے اس بندے یا بندی کو بھی معاف کر دیا۔ دوسری حدیث میں آپ کو سنا کے پھر اپنی بات کو شروع کروں گا۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات غور سے سنے گا، دل لگا کر سنے گا، تو قیامت والے دن اللہ بھی اس انسان کی بات کو توجہ سے سنے گا اور غور سے سنے گا۔ اور اگر دنیا پر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو توجہ سے نہ سنا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور جب اندھا کر کے ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ پھر سوال کریں گے کہ اے اللہ دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، اللہ تیری ساری نعمتوں کو ہم دیکھتے تھے، آسمان کو ہم نے دیکھا، زمین کو ہم نے دیکھا، ندی نالے دریا سمندر ہم نے دیکھے، پہاڑ ہم نے دیکھے، اللہ تیری ساری چاند سورج ستارے تیری بے شمار نعمتوں کو دیکھا، لیکن اللہ کیا وجہ ہے کہ آج تم نے ہمیں اندھا کر کے اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ دنیا میں تو نے ہماری بات کو غور سے نہیں سنا، توجہ سے نہیں سنا، اس لیے آج تم اندھے ہو اور ہم تمہاری کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کون کر رہا ہے، مجھ جیسا گناہ گار کر رہا ہے یا آپ جیسا کوئی گناہ گار کر رہا ہے۔ اگر بات اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بڑے خوشی سے سننا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اس پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بینرز پہ پڑھا ہوگا، یہ ایک تربیتی نشست ہے، اور میں نے بہت ضروری سمجھا ہے کہ میں عقیدہ توحید پر آپ سے گفتگو کروں۔ آپ استاد ہیں، ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، تربیت بھی دے رہے ہیں، لیکن میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے ایک نیکی کے جذبے سے آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کو بنایا تھا، جس میں آج آپ لوگ شامل ہیں۔ توحید ایک ایسی دولت ہے
کہ دنیا میں نہ آخرت میں اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور توحید ایک ایسی دولت ہے جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. توحید ایک ایسی دولت ہے جو سونے چاندی سے نہیں خریدی جا سکتی. توحید ایک ایسی دولت ہے جو یہ کوٹھیاں، بنگلے، زمینیں، ان سے نہیں خریدی جا سکتی. بیٹا آپ کیا کہ پانی ہے، آپ پریشان نہ کریں کسی کو، آپ پانی پئیں. ان چیزوں سے نہیں خریدی جا سکتی. اور اس وقت افسوس کی جو بات ہے، ذرا میرے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو توحید سے بہت دور ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ بھی توحید پرست کہتے ہیں. جیسے کہ مسلمان بے شمار ہیں، بے شمار مسلمان ہیں، لاکھوں اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں. لیکن اللہ کے رجسٹر میں مسلمان کون ہوگا، کامیاب وہ ہوگا. میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، آپ بھی مسلمان کہتے ہیں. نماز پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو بے نمازی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. حاجی صاحب ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں. جو کوئی بھی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں. لیکن مسلمان تو وہ خوش قسمت ہوگا جو اللہ کے رجسٹر میں ہوگا، وہ مسلمان ہوگا. اب توحید کسے کہتے ہیں، میں ذرا اس کی طرف آ جاؤں. میں نے ایک چھوٹی سی آیت آخر میں پڑھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ آیت ایک چھوٹی سی ہے، لیکن یہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح سمندر کو، دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی کا لفظ ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے گا کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس کے گھر جب بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے پیدا، تو وہ چارپائی کو تالا لگاتا ہے، چارپائی کو سنگل باندھتا ہے. ادھر تو وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ادھر وہ سنگل سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے، تالے سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو عقیدہ توحید نہیں کہتے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی، اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل دے دیا، اللہ تعالیٰ نے نیا گھر دے دیا. اب یہ بد قسمت، بد نصیب اس پہ کالا کپڑا باندھتا ہے. مکان جو ہے اس کے اندر، اس کے سامنے فرنٹ پہ پرانا جوتا لگاتا ہے، لٹکا دیتا ہے. نیا بھی نصیب نہیں ہوتا، پہننے کے لیے نیا لاتا ہے.
اگر کوٹھی اللہ نے دے دی ہے تو وہاں پہ پرانا جوتا لگاتا ہے، کس لیے کہ نظر نہ لگے۔ گاڑی لی، اس پہ پیچھے کالا کپڑا باندھتا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے۔ اس کو عقیدہ توحید نہیں کہتے۔ جو عقیدہ توحید ہے وہ تو اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، مال دے کے بھی، مال چھین کے بھی، پھلوں کی فراوانی کر کے بھی، پھلوں کو چھین کے، یعنی بھوک سے بھی۔ اور اللہ کی مرضی ہے نا، بڑے تعجب کی بات ہے ہمارے لیے تو ویسے، کہ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوگا، جتنا بھی اللہ کے قریب ہوگا، اس پر آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ اب دیکھ لیں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی گناہ تو نہیں تھا ان کا، آزمائش تھی۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کا انتخاب خود کیا تھا۔ 18 سال بیمار رہے اور اس زبان سے جو اللہ نے دی تھی اللہ کا ہی ذکر کرتے رہے۔ جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں نا وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نبی بنایا ہے، اب مجھے بیمار کیوں کر دیا ہے، یہ نہیں کہا۔ اس زبان سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، یہ غلط بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کیڑے نزدیک بھی نہیں آتے، لا کر ضرور ہو گئے تھے، بیماری سے کمزور ہو گئے تھے، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، پھر بھی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، دیکھیں اللہ نے جنت میں بھیج دیا، ماں جی ہوا کو بھی بھیج دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، فلسفے کی بات ہے کہ اللہ نے پیغام دیا کہ اے آدم، جو دل کرتا ہے جنت میں کھاؤ، صرف یہ پھل نہیں کھانا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی وہ پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑائی میں کمی آ جانی تھی، یا اللہ کی کوئی طاقت میں کمی آ جانی تھی، یا اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی آ جانی تھی؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ اس مالک کی مرضی ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا اپنا انداز ہے۔ اس نے روکا کہ یہ پھل نہیں کھانا، باقی سارا کچھ تم کھا لینا، جو دل کرے گا کھا لینا۔ اور میرا اور آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا، سانپ کو ہم دشمن کہتے ہیں، سانپ ہمارا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے۔ شیر کو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، اتنا بڑا دشمن نہیں ہے۔ یہ درندے جو ہیں کہتے ہیں بہت بڑے دشمن ہیں، یہ اتنے بڑے ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر ایمان والا بندہ ہو، اگر اس کو سانپ لڑ جائے، وہ مر جائے، اس کے ایمان کے اندر رائی کے دانے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر شیر کھا لے خدا نخواستہ کسی کو، انسان مر جائے، اس کے ایمان میں کمزوری نہیں آئے گی، ایمان میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ سب سے جو بڑا دشمن ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ نے فرمایا وہ تمہارا دشمن شیطان ہے، جو تمہارا ایمان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ کئی لوگ تو ان کو نماز کے لیے آنے ہی نہیں دیتا، نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا،
بھائی بیٹھے رہو دکان پہ، گاہک نہ مڑ جائیں، مزدوری کر رہے ہو، مزدوری کرتے رہو، تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ ان کا بھی دشمن اور جو نماز پڑھنے آتا ہے ان کا بھی دشمن۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو نماز پڑھنے آتا ہے اس کا دشمن کیسے؟ جب نماز پڑھنے آتا ہے نا بندہ، کہتا ہے چلو پڑھ لو جس طرح کی نماز پڑھنی ہے، کوئی بات نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، چلو تم اور طریقے سے پڑھ لو، نماز ہی ہے نا، اس کی نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی سنت کے مطابق نماز ادا کر رہا ہے، جس طرح کے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کی بھی نماز کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے، اسے دل میں وسوسے سے ڈالتا ہے، تم بڑی پیاری نماز پڑھتے ہو، ریاکاری میں آ جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ اتنا بڑا کوئی اور دشمن ہے ہی نہیں انسان کا جتنا بڑا یہ شیطان دشمن ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو کہا کہ جو مرضی کھانا، بس اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے ان کے دل کے اندر بھی وسوسے پیدا کر دیے، غلطی ہو گئی، ان سے بھی بھول چوک ہو گئی۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب دیکھیں کوئی مستری، بڑا کاریگر بلڈنگ بنائے، فرنیچر بنائے، ہال بنائے، کوئی شادی ہال بنائے، کوئی اور بنائے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کتنا خوبصورت، یہ ایک عام آدمی نے بنایا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ماحول ہے۔ تو اللہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے، قرآن کہتا ہے خلقت بیدی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کے ہاتھ کس طرح کے تھے، اللہ نے نہیں بتلایا، بس اللہ نے کہا خلقت بیدی، کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب ہمیں قطعاً نہیں سوچنا کہ اللہ کے ہاتھ کیسے تھے، کتنے بڑے تھے، انگلیاں تھیں نہیں تھیں، کیا تھا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے آدم علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھا لیا، جنت سے نکال دیا گیا، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام نے رابطہ کس سے کیا؟ کیا کالے کپڑے سے کیا؟ کیا نعوذ باللہ کسی تالے سے کیا، کسی لوہے سے کیا، کسی یہ جوتا باندھ کے کیا؟ نہیں، جناب آدم علیہ السلام نے رابطہ قائم کیا تو عرش والے رب سے کیا جس نے انہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یہ توحید اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اسی رب سے رابطہ قائم کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے جنت میں بھیجا تھا، جس نے مجھے جنت سے نکالا ہے، وہی معافیاں دینے والا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ قیامت تک میرے اور آپ کے لیے بہترین وظیفہ ہے، جو آدم علیہ السلام نے پڑھا اور اللہ نے راضی ہو کر ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ سن لیں، آسان الفاظ میں بتا دوں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تو پاک ہے، اور اللہ پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، گناہ غلطی میری ہی ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ تو پاک ہے۔
اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو کوئی بھی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے تیرے سوا۔ یہ آدم علیہ السلام سے اللہ سے درخواست کی۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں، جمعے میں، درس میں کہتا ہوں، لوگوں اللہ کا گھر کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کا دروازہ کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ کی توفیق سے مجھے 9 بار اللہ کے گھر حاضری کا موقع ملا، 9 بار۔ میرا قد ذرا لمبا ہے، لمبے جو قد والے ہوتے ہیں نا ان کو وہاں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 9 بار مجھے موقع ملا، ایک بار نہیں کئی بار موقع ملا، میں نے اللہ کے دروازے پر چگاٹ کے اوپر ایسے ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو کے ایک ہی بات اللہ سے کہی، بار بار وہی کہی کہ اللہ ہمارے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے، ہمیں اور کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے۔ قابل عزت سب ہیں، قابل احترام سب ہیں، ریسپیکٹیبل سب ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کے وہاں ذرا مشکل سے وقت ملتا ہے، لیکن اللہ سب کو دے دیتا ہے، ان کی خواہش کو پوری کر دیتا ہے۔ چھوٹے قد کا آدمی ذرا نیچے چمٹ جاتا ہے، بڑے آدمی کا اوپر ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ جتنی بار بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے یہی بار بار کہا اللہ ایک ہی تیرا دروازہ ہے اور ہمارے لیے اور کسی دروازے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اے اللہ تو نے اگر معاف نہیں کرنا تو ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کون سا دروازہ ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب یونس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انتخاب اللہ نے کیا، کو ووٹوں سے نہیں آئے، لوگوں نے انتخاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتخاب کیا، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا۔ ناراض ہو کے میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، قوم کو سمجھایا بڑا کہ سیدھے ہو جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، فرما برداریاں کرو۔ قوم باز نہیں آ رہی تھی، وہاں سے نکل آئے غصے سے، قوم سے ناراض ہو کے آئے، آگے سمندر دریا میں ایک کشتی تیار تھی، اس کے اندر سوار ہو گئے وہاں سے نکلنے کے لیے۔ جب کشتی دریا کے یا سمندر کے درمیان میں پہنچی نا، تو انبیاء کے لیے حکم تھا کہ جب وہ اپنے علاقے سے نکلیں اللہ کی اجازت سے نکلیں، کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جبریل علیہ السلام حکم لے کے آتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے۔ وہ ایسے ہی نکل آئے، کشتی میں سوار ہو گیا، درمیان میں آ کے طوفان آ گیا۔ توحید کس کو کہتے ہیں ذرا اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا تاکہ پختہ ہو جائے ذہن، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کشتی طوفان میں آ گئی، انہوں نے کہا جی قرآن اندازی ڈالیں، جو کو اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہے نا وہ اترے گا تو کشتی منزل مقصود تک پہنچے گی، ورنہ یہ پہنچے گی نہیں، غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اب یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی خوبصورت بھی ہوتے ہیں، خوبصیرت بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن اندازی جب نکالی گئی، قرآن اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ وہ جو ملا تھا کشتی کا وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ اتنا خوبصورت ایسا کوئی اور کشتی میں ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، یہ بندہ نہیں ہو سکتا گناہگار، یہ اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ دوسری دفعہ قرآن اندازی نکالی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر نکلا ہوں، اجازت کے بغیر۔ چھلانگ لگا دی،
اب کون ہے اور اس وقت مجھے بتائیں کہ سارے دنیا کے تہجد گزار اکٹھے ہو جائیں، پیر اکٹھے ہو جائیں، مفتی اکٹھے ہو جائیں، شیخ الحدیث اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے نیک اکٹھے ہو جائیں، وہاں کوئی کام آ سکتا تھا؟ ٹھاٹھیں مارتا ہوا پانی سمندر کا، جب چھلانگ لگائی کائنات کے رب نے کہا، کس کو کہا؟ مچھلی کو۔ ذرا اندازہ فرمائیں وہ رب جو ہے یہ اس کو توحید کہتے ہیں، توحید اس کا نام ہے۔ توحید اس کا نام نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ بھی سجدے کر لیں تو توحید پرست بندہ رہے گا، اللہ کو چھوڑ کے تالے لگا لیں تو وہ توحید پرست رہے گا، اللہ کو چھوڑ کے وہ کالے کپڑے باندھ لیں تو وہ توحید پرست رہے گا، نہیں۔ توحید پرست ہونے کے لیے خالص صرف اسی کا در، اور کوئی نہیں۔ اب کشتی کو حکم ہوا، کوئی بتائیں یہ کام کر سکتا ہے اور کوئی؟ کہ میرا نبی آ رہا ہے، اپنے پیٹ کو اس کے لیے بیڈ روم بنا دو، تیار کر دو، بہترین بیڈ روم بنا دو۔ آئے، مچھلی نے نگلا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی جائے اور اس طرح جائے، اس طرح آئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوائے کائنات کے رب کی ذات کے۔ اب وہاں پر پانی کا اندھیرا ہے، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، پانی کا کتنا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کائنات کا رب کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو وہاں پہ کلمات سکھائے، اور یہ بھی قیامت تک کے لیے وظیفہ کرنے والے پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں گی۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو کون کرے گا؟ یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رابطہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں تو اپنے مالک سے، داتا سے، خالق سے۔ پھر قرآن پڑھ کے دیکھ لیں اللہ نے بحفاظت بار پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ کنارے پہ آ کے مچھلی کو حکم دیا کہ اب باہر نکال دو میرے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اگلی بات سن لے، توحید کس کو کہتے ہیں؟ ابو جہل، مقدروں کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ کوئی جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو سڑکوں پہ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو گھر میں وی سی آر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، کئی لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدروں اور قسمت کی بات ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا نعوذ باللہ استغفر اللہ بڑی نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ کے نا کہنے لگا میں نے یہ شہر ہی چھوڑ دینا ہے، میں نے اس نبی کے قریب استغفر اللہ رہنا ہی نہیں، میرے کانوں میں اس کی آواز نہ پہنچے۔ گئے، آگے کشتی تیار تھی مسافروں والی، اس کے اندر بیٹھ گیا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ کشتی اب چلنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب درمیان میں وہ بھی کشتی گئی نا تو طوفان آ گیا۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو ساری، کوئی ناول یا کہانیاں کوئی ایسی چیز نہیں سنا رہا، ساری قرآن و حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب طوفان آیا تو پریشان ہو گئے سارے، لیکن کشتی کے مالک نے ایک بات کہی، وہ توحید پرست تھا۔ توجہ فرمائیے گا، غور سے سنیے گا، وہ توحید پرست تھا۔
اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے نا تو صرف ایک ذات ہے۔ کشتی میں مشرک بھی بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل کا بیٹا بھی ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، بتوں کو پوجنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کشتی کے ملا نے کہا کہ یہ اس وقت شدید تکلیف میں ہیں، ہم طوفان میں ہیں، اگر اس وقت کوئی آپ کو بچا سکتا ہے کہ وہ عرش والا بلا سکتا ہے، آپ کو بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بندہ بیمار ہوتا ہے نا، جتنا مرضی شرک کرنے والا ہو، مشرک ہو، قبروں کا پجاری ہو، جتنا مرضی، پھر یہی کہتا ہے یا اللہ اسے شفا دے دے۔ پہلے شاید کہتا ہے کہ نہیں کہتا، اگر اولاد نہیں ہوئی، ہر طرف سے ناکام ہو گیا، تو کہتا ہے یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے۔ پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں ٹکرے مارتا ہے۔ تو اس کو توحید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہاں سے بچا سکتا ہے تو عرش والا رب بچا سکتا ہے۔ اب غور کیجئے گا کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ اکرمہ سوچنے لگ گیا کہ میں ایک ہی رب سے تو دوڑ کے آیا ہوں، میں تو بتوں کا پجاری ہوں۔ یہی بات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ایک رب کی عبادت کرو، میں اسی وجہ سے تو دوڑ کے آیا ہوں۔ اگر وہی بچانے والا ہے، وہی بچا سکتا ہے، تو مجھے کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دل بدل دیا، طوفان بھی تھم گیا، کہا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ واپس آئے، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی سونیا میں آ گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو۔ اور اس سے آگے ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، جب کلمہ پڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں مجھے ایک خواب آیا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، سمجھ آج آئی ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا خواب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ایک دفعہ خواب آیا تھا کہ ابو جہل کے گھر توحید کا پودا لگا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ فرمایا آج اکرمہ نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے اس خواب کی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے وہ اشارہ کیا تھا کہ ابو جہل کے گھر سے توحید کا پودا نکلے گا۔ اب بیٹا ابو جہل ہے، اللہ کا نافرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، جہنمی ہے، اور بیٹا اکرمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بن کے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ کئی غلطی میں ہیں، کئی غلط فہمی میں ہیں، سب کچھ شرک کر کے بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں۔ بیٹا یہ توحید پرستی نہیں ہے۔ توحید پرستی یہ ہے کہ خوشی آ گئی ہے، اللہ سب کو خوشیاں نصیب کرے، خوشی مل گئی ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیری رحمت سے، تیرے فضل سے اللہ مجھے خوشی ملی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرے۔ اب فرض کر لیں کسی کو خوشی ملتی ہے، کسی کے گھر بیٹا ہوتا ہے، وہ خسرے آتے ہیں، ڈول بجتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ کہے میں توحید پرست ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اب ایک کے گھر بیٹا ہوتا ہے، وہ باہر جناب جوتا لگا دیتا ہے، سنگل لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے، نظر نہ لگے، اسے کون بے وقوف توحید پرست کہے گا؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اب اگر نقصان ہوتا ہے، خدا نخواستہ فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار میں گھاٹا نقصان ہو جاتا ہے،
تو بندہ اب ادھر ادھر کی ٹکریں مارے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، صبر سے کام لے اور نماز سے کام لے۔ یقین کریں، یہ کوئی بڑا نیک آدمی بھی ہو، دکھ تو اس کے پاس بھی آتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے پاس نہیں آتے، لیکن نیک آدمی جو ہو، توحید پرست ہو، نمازی ہو، اس کو دکھ تکلیف آئے گا تو اللہ تعالیٰ سکون جلدی مہیا کر دے گا، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو دکھ تکلیف آئے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ توحید کا یہ بھی فائدہ ہے، اللہ صبر دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو تب ہی پڑھنا ہے انا للہ، کوئی نقصان ہو جائے، چیز گم ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو انسان کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی اسی کے کلمات ہیں کہ اللہ تو نہیں دیا تھا، تو لے گیا، تیرا شکر ہے، پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ توحید اس کو کہتے ہیں کہ فیصلہ ہر اللہ کے پاس دعا کرنی چاہیے۔ اور میں دعا کے بارے میں بھی یہ بتلاتا جاؤں، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنی پوری یہ سروس میں کیا کہ جتنا نالج دین کا ہمارے اندر کم ہے نا، اتنا کوئی نالج بھی کم نہیں ہے۔ بے شمار مسئلے مسائل ہیں معروف جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب جو دعا ہے، دعا بھی اللہ توحید پرست کی قبول کرتا ہے۔ جو توحید پرست ہیں ان کے لیے دنیا بھی ہے، ان کے لیے آخرت بھی ہے۔ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے صرف دنیا ہے۔ مثلا لاہور گنگا رام ہسپتال ہے، یہ ہندوؤں سکھوں نے بنوایا، لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میوں ہسپتال ہے، یہ بھی ہندوؤں اور سکھوں نے بنایا، لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اچھا کام کیا انہوں نے۔ لیکن ان کو دنیا میں انعام مل گیا کہ جناب یہ فلاں چودھری صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں بٹ صاحب، انہوں نے ہسپتال بنایا، کمال کر دیا۔ آخرت کے لیے ان کا کوئی ثواب نہیں، یاد رکھیے گا۔ جو مومن ہے، توحید پرست ہے، اس کا ثواب دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ قرآن نے کہا ہے نا، یہ سورہ کاف ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ مال کا مطلب ہی آپ سمجھتے، المال والبنون، مال دنیا کا زیور، چاندی، سونا، پیسے، والبنون بیٹے بیٹیاں۔ فرمایا جب تو مر جائے گا، یہ قبر میں چھوڑ آئیں گے تمہیں، تیرا مال بھی واپس آ جائے گا، تیرے بیٹے بھی واپس آ جائیں گے۔ کیوں جی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ چارپائی پر جو چادر اوپر دے کے بیچتے ہیں نا میت پر، وہ بھی واپس آ جاتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا تیرے مال بھی واپس آ جائے گا، بیٹے بھی واپس آ جائیں گے، والباقیات الصالحات، تیرے جو نیک عمل ہوں گے وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ نیک عمل وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، وہ تجھے فائدہ دیں گے، باقی سب کچھ واپس آ جائے گا۔ اس کو
توحید کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے پرعزم ہو کے آئے۔ خیال ان کا یہ تھا کہ مجھے جو میں کہوں گا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مجھے اجازت مل جائے گی، میری موجیں بن جائیں گی۔ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات کرنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لیں۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ ملک گھوم کے آیا ہوں، پھر کے آیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ بادشاہوں کو سلام کرتے، سجدے کرتے ہیں، تو آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، وہ تو عجیب لوگ ہیں، چول ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ تو ہمارا دل کرتا ہے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ جو شان عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی، نہ کسی کو ملی نہ ملے گی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بار مجھے اللہ نے بلایا، میں حاضر ہوا، اللہ سے پوچھا اللہ جی کیا حکم ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا نا وہ مالک ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے مشورے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کسی کی فریاد کسی کی دعا سن لے اس کی مہربانی ہے، نہ سنے نہ قبول کرے اس کی مرضی ہے، پھر بھی مہربانی ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، جی اللہ جی کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل میں تجھے اپنی ساری خلقت دکھانا چاہتا ہوں، سارے لوگ جتنے بھی میں نے پیدا کرنے ہیں نا سارے دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، باقی سب کے لیے مشکل ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں سونے ربا جو آپ کا حکم ہے، ساری کی ساری خلقت اللہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی، ساری کی ساری۔ اس میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہندو بھی تھے، کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، صحابی بھی تھے، ولی بھی تھے، انبیاء بھی تھے، ساری کی ساری خلقت قیامت تک جو لوگ آنے ہیں نا ان کو سامنے کر دیا۔ ایسے دیکھ کے واپس آئے اللہ کے دربار میں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ جبریل بتاؤ نا ذرا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں سونے ربا تیرے مالک ہونے کی قسم ہے، تیرے خالق ہونے کی قسم ہے، تیری بڑائی کی قسم ہے، ساری خلقت کا میں نے نظارہ کیا ہے، جس طرح کا تو نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا ہے نا اس طرح کا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، اور نظر کہاں سے آئے؟ اللہ نے بنایا ہی نہیں، اس طرح کا کوئی اور بنایا ہی نہیں، نہ بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ اتنی اونچی شان اور عظمت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اتنا مقام ہے۔ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو بھی چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہو سکتا ہے اللہ سے بڑا؟ کون ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساری کائنات بھی مل کے آ جائے، نہ رب جیسا کو ہو سکتا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو سکتا ہے۔ اتنی وہ طاقتوں کا مالک ہے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا زلزلہ آیا، چند سیکنڈ، ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو اس نے جگایا،
کہ دیکھو میں رب ہوں، میریاں فرما برداریاں کرو، میریاں نافرمانیاں چھوڑ دو۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کسی اور کے بارے میں یہ لفظ نہیں قرآن میں آئے۔ ایک واہ ذات عبادت کے لائق ہے، یہ فکرہ بھی نوٹ کرنا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ ایک ذات صرف عبادت کے لائق ہے، اور ایک ہی ذات اطاعت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور اطاعت کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور کچھ بھی جو بھی ہے سب الگ۔ عبادت اللہ کی، اور آج کئی لوگ نعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ بات میں نے کمپیئرنگ کرنے والی اساتذہ محترمہ کو میں نے اسپیشل اس میٹنگ میں بلایا تھا، اس مقصد کے لیے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ بعض بچیاں محبت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفات اگر ہم نے کسی میں شامل کر لیں تو وہ ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہہ رہا ہے۔ حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، دعا کریں اللہ سب کو بار بار لے کے جائے۔ حج پہ اگر بلائے گا تو اللہ بلائے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ مدینے بلائے گا کوئی تو اللہ کی مرضی کے بغیر مدینے کوئی نہیں جا سکتا، اس میں کسی کا اور عمل دخل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اندر گئے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، طائف کے اندر جب گئے، کیوں جی پتھر پڑے کہ نہ پڑے؟ لو لوہان ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پاؤں مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لو لوہان ہو گئے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو وہ لہو لہان کیوں ہوتے؟ غالباً احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ جو مشکل کشا ہو، تمام فیصلوں کا مالک ہو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی ذات مالک ہے، خالق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، زندگی موت کی مالک ہے۔ ساری طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی اس کی طرف دیکھے بھی بری نظر سے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، کل من علیہ، کل کا معنی سارے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کا رب کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، کل من علیہا فان، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، پہاڑ، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات ہے اللہ کی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ موت کو بھی موت آنی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت آئی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کوئی نظر آتا ہے ان میں؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ کسی سے سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر پائی؟ آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے 63 سال کی عمر۔ 63 سال اللہ نے عمر دی تھی، 63 سال پورے کر کے اللہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ مدینہ اقدس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ وہ مالک ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔
اب دیکھیں نا قرآن پاک کی ایک اور میں اشارہ کرتے جاؤں توحید کے حوالے سے، ایک صورت ہے جو عام آپ لوگ پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کبھی پتہ نہیں کسی نے ترجمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، ہر آیت کے اندر آپ کو توحید ملے گی۔ قرآن کی ہر آیت کے اندر آپ کو شرک کا رد ملے گا۔ یہ پورا قرآن توحید بیان کر رہا ہے، اور پورا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان کر رہا ہے۔ یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے نا، اس کو میں ذرا آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ ابرا آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اس کو تکلیف کیا تھی بیت اللہ کی؟ اس کو تکلیف یہ تھی کہ لوگ اللہ کے گھر زیادہ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہم نے جو عبادت خانہ بنایا ہوا ہے وہ ویران پڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا میں بیت اللہ گرا دوں گا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بیت اللہ کا مالک کون ہے۔ کاش اسے پتا ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا، کوئی قدم نہ اٹھاتا۔ آیا، بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا، جدید قسم کا اس وقت اسلحہ جو تھا وہ ان کے پاس تھا، بڑے بڑے طاقتور ہاتھی لے کے آیا۔ ابھی بیت اللہ سے نا کچھ دور تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم تھے عبد المطلب، ان کے اونٹ جہاں اس نے پڑاؤ کیا نا، ان کے اونٹ وہاں یہ گھاس وغیرہ کھا پی رہے تھے۔ اس نے آ کے پہلے ان اونٹوں پر قبضہ کیا، اونٹ اپنے قبضہ کر لیا۔ اتنی دیر میں سردار عبد المطلب کو جا کے کسی نے بتایا کہ آپ کے اونٹوں پر ابرا نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب جو عبد المطلب نے بھی بات کہی نا، سونے کے پانی سے بھی لکھے نا حق ادا نہیں ہوتا، توحید انہوں نے بھی کہہ دی۔ آئے، ابرا سے سامنا ہوا، باتیں ہوئیں، کہا یہ اونٹ میرے ہیں، یہ مجھے واپس کر دو۔ تفسیر ابن کثیر والوں نے بھی یہی لکھا ہے، فی ظلال قرآن کے اندر بھی یہی تفسیر میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں۔ سردار عبد المطلب نے کہا یہ میرے اونٹ ہیں، مجھے واپس کر دو۔ ابرا بڑا حیران ہوا، بڑے تعجب سے کہنے لگا کہ میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں، تو نے بیت اللہ کی بات نہیں کی، تجھے اونٹوں کی پڑ گئی ہے۔ بڑے تعجب سے کہا۔ سردار عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اونٹ میرے ہیں، یہ مجھے واپس کر دو، بیت اللہ کا مالک جانے اور تو جانے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں نا، بغض کرتے ہیں، یہ اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور میں خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میرے سے بھی بڑے لوگ حسد کرتے ہیں، اور میں بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، میں انجوائے کرتا ہوں، اتنی بڑی میں نے قسم کھا کے کہا ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ نے ایک گلدستہ بنا کے اللہ کے فضل و کرم سے خطابت بھی دے دی، امامت بھی دے دی، ایجوکیشن کا محکمہ بھی دے دیا، صحافت کا بھی دے دیا، کالم نگاری کا بھی دے دیا۔ اللہ نے یہ میں اپنی زندگی پہ بڑا موازنہ کرتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوں گا، لیکن مجھے میرے ملنے والوں میں سے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جس کو یہ سارے شعبے اللہ نے اکٹھے دیے ہوں۔ میں خوش قسمت ہوں، اللہ کے فضل سے اس نے دیے ہیں،
میری ماں کی دعائیں بھی ہیں. اور بہت سارے لوگ حسد کرتے ہیں، ان کے چہرے کے اثرات بتاتے ہیں، ان کا بات کرنے کا گفتگو بتاتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ بتایا نا، حاسد جو ہے نا، اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے. یہ نشانی ہے سب سے بڑی. اور میں اور انجوائے کرتا ہوں، جو بندہ خود جلنا چاہتا ہے اس کو اور جلانا چاہیے. کہ میں آپ کو بھی نسخہ دے رہا ہوں. جو اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے وہ میرا اور آپ کا سکا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ مقابلہ کر رہا ہے. ہاں، آپ کے پاس گاڑی ہے، مجھے کہنا چاہیے یا اللہ یہ گاڑی ان کو دی ہے، ان کی قسمت میں کرے، یا اللہ مجھے بھی دے دے. جو حسد کرے اس کو اور جلانا چاہیے. میں آپ کو بات بتاؤں، چلتے چلتے بات آ گئی. کئی مجالس ایسی ہوتی ہیں جن مجالس میں مجھے بہت اگنور کیا جاتا ہے. میاں سلیم شاہد ہوگا تو ہماری وہ ویلیو نہیں ہوگی، کلیئرلی. اور میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے ان مجالس کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا. میں تو اللہ کے فضل سے اپنی مسجد کے دفتر میں بیٹھ جاؤں، رات 12 بجے تک بیٹھوں، میرے دوست وہاں پہ میرے ارد گرد اللہ ان کا بھلا کرے بیٹھے رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابرا نے کہا سردار عبد المطلب سے کہ میں بڑا حیران ہوں، آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہے کہ ابرا اللہ کا گھر گرانے آیا ہے، تو نے اس کی کوئی بات نہیں کی، تجھے اپنی اونٹوں کی فکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، یہ گھر کا مالک جانے اور آپ جانے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جب اللہ پہ بھروسہ کیا جائے اس کو توحید کہتے ہیں. آپ یقین جانے حیران ہوں گے آپ. اور عملاً بھی دیکھ لیجئے گا. میں کہا کرتا ہوں نا، لوگ خوبصورت باتیں بہت کرتے ہیں، نہ مانا کریں جب تک مقناطیس نہ لگایا کریں. وہ میری ذات ہو یا کسی کی ہو، نہ مانا کریں. جب تک عمل نہ دیکھ لیں تب تک بالکل نہ مانیں، قطعاً بھی نہ مانیں. لوگ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے سکولز ہیں. ریئلی میں نے کبھی نہیں سوچا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کوئی بچہ سکول سے چھوڑ کے جا رہا ہے یا داخل ہو رہا ہے. اگر میں پریشان ہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ رب پر میں راضی نہیں ہوں، میں رب کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوں. میرا کام ہے محنت کرنی. یہ مجھ سے پوچھا جانا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا سٹاف تھا، اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہم آپس میں دے سکتے ہیں. میرا کام ہے محنت کرنی، فیصلے اللہ کے پاس ہیں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. یہاں ایک سکول ہے ہمارے دوست کا، وہ بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں. جو فلاں سکول والے نے کہا کہ فلاں سکول کے میرے سکول کے بچے آ جائیں تو وہ مفت داخل کر لو، آدھی فیس. اللہ کی قسم روتا، میں نے میرے سامنے رویا کئی دفعہ. میں حیران ہوا. حقیقت یہ ہے کہ جس نے پانی یہاں سے پینا ہے، وہ سٹاف ممبر ہو یا بچے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو یہاں سے نہیں لے جا سکتی جب تک اللہ نے لکھا ہے. اگر اس نے فلاں سکول کا پانی پینا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اگر بندہ پریشان، کوشش کرے، کوشش اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کام کرے، اچھی ساری چیزیں دے، مہیا کرے. فیصلے اللہ کے پاس ہیں. ایمان سے روتے ہیں لوگ، روتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے، جی وہ فلاں سکول والے نے کہہ دیا، حالانکہ اس نے پتہ نہیں بیچارے نے کہا بھی نہیں کہا. ہمارا بھی تو سکول ادھر ہی ہے نا. جی اس نے کہا کہ اس کے سکول کے بچے آ جائیں تو جیسے مرضی بس داخل کر لیں. اور اللہ کے بندے، تو روتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اللہ کے سامنے رو. نماز تو نے کبھی نہیں پڑھی، جمعہ تو نے کبھی نہیں پڑھا، اللہ کے سامنے رو، نماز پڑھ،
اللہ کی عبادت کر، اللہ کے سامنے رو، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سردار عبد المطلب نے کہا کہ تو جان اور کعبے والا جانے۔ پھر کیا ہوا؟ ابابیلوں کو اللہ نے بلایا۔ یہ بھی فلسفے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کیا اللہ ابابیلوں کا محتاج تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلانا تھا کہ میں رب ہوں، رب ہوں، رب ہوں، جیسے میں چاہوں میں کر سکتا ہوں، تم توحید کے پرستار بنو، توحید پر عمل کرنے والے بنو، دوگلی پالیسی نہ اختیار کرو۔ اللہ نے ابابیلوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اللہ آپ کو لے کے جائے نا، سب کو مکے مدینے کی زیارت کروائے، بیت اللہ کے اوپر طواف کر رہے ہوتے ہیں ابابیل، اور خاص طور پہ وہ منظر، وہ نظارہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، طواف بند ہو جاتا ہے، اس وقت اوپر دیکھنے والی